बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 28 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ़ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 28 सफ़ा नंबर 424 से। मैंने एक सर दाबरी और चट्टान के नज़दीक दराज हो गया। ये हीरे मुझे इंतहाई बेवक़्त महसूस हो रहे थे। रात हो चुकी थी। चारों तरफ हो का आलम था। तहद्दे निगाह वीराना ही वीराना था और इस वीराने में एक तन्हा इंसान। मुझे फिर हंसी आ गई। क्या मैं वाकई इंसान हूँ? इंसान इतना बेवक़्त तो नहीं होता। इंसान इतना मफलूज तो नहीं होता। हम अशरफुल महलूकात हैं। हमें बेशुमार क़ुव्वतों से नवाजा गया है, लेकिन ये क़ुव्वतें कहाँ सो जाती हैं? हम इतने बेबस क्यों हो जाते हैं? आम हालात में कौन इस वीराने में आने की जुर्रत कर सकता है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोई परेशान हाल नहीं। हाँ, सारी दुनिया में मेरा कोई भी तो नहीं। न जाने कहाँ से आंखों में नमी आ गई, और जब मैंने नमनाक आंखों को साफ किया तो दफ्तन एक चमक सी नज़र आई। किसी चट्टान की आड़ में आग जल रही थी। हालांकि रात का वक़्त था, लेकिन फासला इतना ज़्यादा था कि मैं पहुँचने में नाकाम रहता। लेकिन इस वीराने में आग, मैंने ताज्जुब से सोचा। आग के साए एक चट्टान को नुमाया कर रहे थे। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखों ने कुछ मुतहर्रिक साए देखे। ये मुतहर्रिक साए इंसानों के ही थे। अफ्रीका का कोई जादू, कोई गोल बियाबानी, जिसके नज़दीक जाकर कुछ और उलझने दामनगीर हो जाएंगी। लेकिन हैरत की बात यह थी, मुझे तोहमात पर यकीन नहीं था, लेकिन इस हित्ते में तो सारी बातें झूठ हो जाती थीं। कौन सी बात थी जो नाकाबिल यकीन थी? तो क्यों ना इस गौले बियाबानी में ही मुलाकात कर ली जाए। यहाँ तन्हा पड़े रहने से क्या फ़ायदा, मैंने सोचा और अपनी जगह से उठ गया। मैंने चट्टान का रुख इख्तियार किया और तारीक रात होने के बावजूद आग को हद्दे निगाह रखकर बिलाहिर उस चट्टान तक पहुंच गया। चट्टान के सामने आग रोशन थी। मेरी निगाह उन 6 अफराद पर पड़ी जो चट्टान से टेक लगाए बैठे थे। गो रात की तारीकी में इनके नकूश वाज़िया नहीं थे, लेकिन आग की धुंधलाहट कम से कम इस बात का ऐलान कर रही थी कि वह महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। अफ्रीका की सोबतों का शिकार कोई काफ़िला, मैंने सोचा। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि इस खौफनाक माहौल में किसी अजनबी इंसान को देखकर उन्हें हैरत नहीं हुई थी। जब इन लोगों ने जुम्बश नहीं की तो मैं खुद ही उनके सामने पहुंच गया। वो सब होशो हवास में ही थे। हेलो, मैंने उन सब को मुहातिब किया और उन्होंने गर्दन घुमाकर मुझे देखा। फिर एक शख्स ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हेलो, आप लोगों को देखकर मुझे ताज्जुब हुआ है। मैंने नरम लहजे में कहा, इसे ताज्जुब हुआ है। उस शख्स ने दूसरे की तरफ रुख करके ये जुमला दोहराया और फिर दूसरे ने यही जुमला तीसरे से कहा। देर तक मेरा कहा हुआ जुमला हर एक की ज़ुबान पर गूंजता रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस अजीब अंदाज पर, जैसे वो सब हवास खो बैठे हों। और कुछ कहो, उस शख्स ने कहा। क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने इस बार किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में कहा। क्यों भाई, क्या हम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं? उसने पहले की मानंद दूसरे से सवाल किया। दूसरे ने तीसरे से और तीसरे ने चौथे से। मेरे जहन में शदीद झंझलाहट पैदा हो गई थी। ठीक है, तुम लोग अगर मुझसे ठीक तौर पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए और अचानक वो सब उछल कर खड़े हो गए। क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। इस बार कुछ निस्वानी आवाज़ें भी मैंने सुनी। सच्ची बात यह थी कि उन लोगों के इस अंदाज पर मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। हालांकि मुहज़्ज़ब इंसान थे, लेकिन बेहद पुरस्रार। बड़े अजीब। मैं रुक कर उन्हें देखने लगा। तुमसे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, किसी औरत ने कहा। तुम हमारा सहारा हो, दूसरी आवाज़ मर्द की थी। ना जाओ, इस तरह तो ना जाओ। मैं होंठ बेचते उन्हें देखता रहा। फिर मैंने कहा,
اس ویرانے میں تمہیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب نہیں کریں گے وعدہ، سمجھے تم لوگ، اب تم میں سے کوئی اس ویرانے میں اس سے مذاق نہیں کرے گا، ایک شخص نے دوسروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم سمجھ گئے، تمام لوگ بیک وقت بولے۔ تب آگے والا شخص جو اب تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا تھا چند قدم آگے بڑھا۔ مگر تم ہو کون؟ ایک سیاح، ایک آوارہ گرد، میں نے جواب دیا۔ دو ہو گئے، کسی طرف سے آواز آئی اور آگے والا شخص پلٹ پڑا۔ تم مذاق نہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہو ورنہ یہ ناراض ہو کر چلے جائیں گے، سمجھ گئے نا تم لوگ؟ اس نے کہا سمجھ گئے۔ وہ پھر اسی انداز میں بولے۔ کھڑے ہونے سے آنکھ کے سائے ان کے چہروں پر پڑ رہے تھے اور اب ان کی صورتیں کسی قدر واضح ہو گئی تھی۔ اچھی ہاسی شکلوں والے لوگ تھے لیکن بدرونق چہرے، بھوک سے لاغر۔ تب میری سمجھ میں بات آنے لگی کہ یہ سب مصیبتوں کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ تب وہ مجھے کسی قدر قابل رحم محسوس ہوئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سب سے آگے والے سے پوچھا۔ وینس پارکر، اور میں اس پارٹی کا سربراہ ہوں۔ وہ یہاں سے واپس نہیں جا سکے۔ ہاں یہی بات ہے، دولت کی تلاش، خزانوں کے چکر میں آئے ہو، میں نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک سمجھے تم، وینس پارکر نے جواب دیا، اور باقی سب ساکت اور جامد تھے۔ ان کے جسموں کو جنبش تک نہیں ہو رہی تھی، شاید پلکیں بھی نہیں جھپکا رہے تھے۔ کچھ ملا؟ میں نے سوال کیا۔ بہت کچھ، وینس پارکر نے جواب دیا۔ خوب، کیا ہے اور کہاں سے ملا؟ میں نے سوال کیا۔ سب سے قیمتی چیز جو ملی اس میں سے کچھ تم بھی لے لو۔ جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ ایک سبق، ایک انتہائی قیمتی سبق۔ وہ کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ دفینے اپنی ذات میں چھپے ہوتے ہیں، اپنے وجود کی گہرائیوں کھودو، تمہیں ہر شے دستیاب ہو جائے گی۔ دل کا سکون اس جہاں کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بدن کی آتش کے لیے بدن کو فنا کر دینا اور بدن کی آرائش کے لیے بدن کو فنا کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیسی رہی؟ اب نکالو روٹی۔ نہیں، 2 روٹیاں، دوسری آواز ابھری۔ نہیں، 3، 4، ہم سب بھوکے ہیں، ذرا سا پانی بھی دینا۔ پانی، پانی، اور وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بھیانک اور عجیب آوازیں تھیں۔ ایک بار پھر میرے بدن میں سرد لہریں سی دوڑنے لگی۔ اس ویرانے میں یہ دیوانے مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ تب پارٹی لیڈر کی آواز ابھری۔ خاموش، خاموش ہو جاؤ، تم ان سے مذاق نہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہو، وعدہ شکنی نہ کرو۔ آوازیں ایک دم بند ہوں گی اور پھر سب ہنسنے لگے، کہہ لگانے لگے۔ ہم رو تو نہیں رہے، ہم تو ہنس رہے ہیں، دیکھ لو ہم ہنس رہے ہیں، کچھ مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ وینس پارکر دھاڑا اور آوازیں ایک دم بند ہو گئی۔ گہرا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہاں آ کر تو میں اور الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس بھی روٹی نہیں ہے؟ وینس پارکر نے پوچھا۔ افسوس نہیں، میں تمہارے لیے افسردہ ہوں، کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ ہماری مدد تو تم کر سکتے ہو، وینس پارکر نے کہا۔ کس طرح کرو گے؟ ہاں، میں تمہارے لیے افسردہ ہوں، میں خلوص دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور مسٹر وینس پارکر مسکرا پڑا۔ اگر یہ بات ہے تو آؤ، لیکن تمہیں تھوڑی دور چلنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، میں نے مستعدی سے کہا۔ ہر چند کے سب ضبط الحواس تھے، لیکن میرا دل ان کے لیے افسردہ تھا اور واقعی میں ان کی مدد کرنے کا خواہش مند تھا۔ آؤ، سب کے سب خاموشی سے آؤ، ایک قطار میں آؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ، وینس پارکر نے کہا، اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ واپس آتے ہوئے پارکر نے آگ بجھا دی۔ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا لیکن پوری طرح چکنا تھا، نہ جانے کس پل وہ کیا کر بیٹھے، اس لیے میں عقب سے بھی ہوشیار تھا اور بار بار گھوم کر انہیں دیکھ لیتا تھا۔ چاند آہستہ آہستہ سر ابھار رہا تھا اور روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اب وہ سب اور نمایاں ہو گئے تھے، میں ان سب کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ 2 عورتیں تھیں اور 4 مرد تھے۔ ان کی چال میں مردنی تھی، چہرے سوکھے ہوئے تھے جیسے فاقوں سے نڈال ہوں۔ بالآخر وہ تقریباً 1 میل تک چلتے رہے اور مجھے 2 جیپیں نظر آئیں جن پر گرد اٹی ہوئی تھی۔ جیپ کے نزدیک سامان بکھرا پڑا تھا جس میں لباس کی
चंद गठियाँ थीं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें थीं और न जाने क्या क्या। वीनस पार्कर यहाँ रुक गया। ये है असल जगह, उसने कहा, और मैं ना समझने वाले अंदाज में उसको देखने लगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। खजाना चाहिए? वीनस पार्कर ने अजीब से लहजे में पूछा और फिर जीप की तरफ बढ़ गया। फिर उसने चंद चीज़ें इधर उधर फेंकी और कुछ देर के बाद एक बड़ा सा थैला उठा लाया। थैला शायद ज़्यादा वजनी था, चमड़ा भी सामहूरदा सा था। थैला पार्कर के हाथ से छूट गया और नीचे गिरकर फट गया। इसमें से बेशुमार सोने के सिक्के निकलकर बिखर गए और पार्कर खिसियाए हुए अंदाज में हंसने लगा। वज़न ज़्यादा था, माफ़ करना, ठहरों में इसे खोलता हूँ। और वो लपक कर थैले की जिप खोलने लगा। सोने के जेवरात, सिक्के और हीरे, बड़ा कीमती खजाना था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या है? पार्कर ने पूछा। नायाब। उसने एक जेवर हाथ में लिया और कहा, लोगे ये सब कुछ? वो मुस्कुराया। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। ये सब का सब तुम्हारा, लेकिन तुम तन्हा हो और हम सब इतने सारे। शदीद मेहनत करना पड़ेगी, उसने अजीब से लहजे में कहा। और मैं फिर चौंक कर उसे देखने लगा। मैं नहीं समझा पार्कर। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा तो यूँ समझो, तकरीबन 8 साल कबल हम इस तारीख बर आज़म में दाखिल हुए थे। ये सब अपने वतन के लालची लोग हैं, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। तो हम सब दौलतमंद बनने चले थे और हमारी मदद की थी एक किताब ने, जो एक सयाह का कलमी नुस्खा था। लेकिन बड़े अहमक होते हैं वो लालची लोग। सोचो, दौलत किसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो सयाह जब खुद इसे ना हासिल कर सका तो उसने किताब लिख दी और उसने दावत दे दी हम अहमकों को। जबकि ये दुश्वार गुजार रास्ते या खजाने तो हैं, ज़िंदगी नहीं है। और ये तो सुनहरी भूल भुलैया हैं, जो फंसा बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। तो हम भी इन भूल भुलैयों में फंस गए। लेकिन इसकी किताब गलत नहीं थी। सो तुम थैला देख लो। और कहा, ऐसा ही चमकदार दिन था जब हमने एक गार से ये खजाना हासिल किया। ओफो, शुएब का खुशी से इंतकाल हो गया। बड़ा ही चालाक था, मर गया। एक अशरफी भी हमने उसकी लाश पर सजा दी और फिर थैला भरकर चल दिए और भूल के रास्ता। सहराए आज़म अपने दफीने खुद में जज़ब रखना पसंद करता है, वरना इसकी खूबी और इस खूनी जंगल की प्यास कैसे बुझेगी। वो दफीनों की चमक देता है और लोगों को खींचता है अपनी तरफ। और जब लोग उसके जाल में फंस जाते हैं तो पहाड़ हंसते हैं, जंगल हंसते हैं और वो सब हंस पड़े अजीब अजीब आवाज़ों में। और वीनस पार्कर ने गुस्सीली नज़रों से इन्हें देखा। तुम फिर टपक पड़े दरमियान में और सबकी हंसी रुक गई और वो सब सहमे हुए अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। तब भूख प्यास का पहला शिकार अलाया बनी। प्यारी अलाया, ज़रा मर कर दिखाओ अलाया, उसने उनमें से एक औरत को कहा। और औरत ज़मीन पर बैठ गई, फिर लेट गई, फिर करब से एड़ियाँ रगड़ने लगी। मैं ताज्जुब से उसे देख रहा था। बिलाहिर अलाया साकत हो गई और वीनस पार्कर की आवाज़ उभरी। दूसरे नंबर पर लाइन था, हंसने हंसाने वाला लाइन, पार्टी का स्मार्ट सा नौजवान लाइन। अब मेरी बारी है, एक नौजवान बोला। हाँ चलो, तुम्हारा नंबर आ गया, वीनस पार्कर बोला। और लाइन खामोशी से ज़मीन पर लेट गया और दम तोड़ दिया। मैंने इन दोनों के जिस्मों से गोश्त गायब होते हुए देखा और चंद साथ में वो सिर्फ ढांचे रह गए थे, इस्तेहवान ढांचे। और मेरा दिल धक धक करने लगा। अब तो इनकी मौत में कोई शक नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि चीखता हुआ भाग निकलूं, लेकिन न जाने कौन सी कुव्वत ने मेरे पाँव जकड़े हुए थे। एक के बाद दीगरे वो सब मर गए और आखिर में सिर्फ वीनस रह गया था। ये है हम बदनसीबों की कहानी। इंसान को सारी ज़िंदगी कुछ ना मिले, लेकिन मौत के बाद 2 गज़ ज़मीन तो उसका हक होता है। हम सब इस हक से महरूम हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें 2 गज़ ज़मीन ही दे दो, हम सबको 2 गज़ ज़मीन ही दे दो। ज़मीन पर पड़े हुए ढांचों से आवाज़ें उभरी और मेरे बदन में कब कभी दौड़ गई। और वीनस पार्कर, क्या तुम भी? अरे भाई, मैं क्या फौलादी इंसान हूँ? मैं क्यों ना मरता? चलो मैं भी मर जाता हूँ। वो ज़मीन पर लेट गया और थोड़ी देर के बाद उसका बदन भी ढांचे में तब्दील हो गया।
میرے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے اور میں متحرانہ انداز میں کھڑا ہی رہ گیا۔ میں اس کہانی سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے بھاگ بھی نہ سکا۔ میں زمین پر پڑے ہوئے ان استحوانی ڈھانچوں کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن پر عجیب سا احساس چاہ رہا تھا۔ یہ انسان ہے، دولت کا دیوانہ، دولت کی ہوس میں اندھا، لیکن اس کا اختتام یہ ہے، یہ اس کے اختتام کی انتہا ہے۔ رات آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہی تھی۔ قدرت کی طرف سے انسان کو کتنے خزانے دیے گئے ہیں اور کتنے اشارے دیے جاتے ہیں۔ وہ ان اشاروں کو سمجھتا ہے، پھر ان سے انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جہاں سے اوجھل تو نہیں ہو سکتے۔ ایک جیپ میں کدال اور پھاوڑے موجود تھے۔ یقیناً دفینہ کھودنے والوں نے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہوں گی۔ میں نے کدال اٹھا لی اور مصروف ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب صبح ہوئی، لیکن ایک کے بعد ایک میں قبر تیار کرتا رہا، اور جب سورج نے سر ابھارا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ جتنی تعداد ان ڈھانچوں کی تھی، میں نے اتنی ہی قبریں تیار کر لیں۔ یہ قبریں گو زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن باہر صورت اتنی تھی کہ ڈھانچوں کو ان میں دفن کیا جا سکے۔ میرے ذہن سے خوف نکل چکا تھا۔ ان میں سے ایک ایک ڈھانچے کو اٹھا کر میں نے قبر میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھاوڑے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کام سے فارغ ہوتے ہی صبح ہو گئی تھی۔ رات پھر شدید مشقت کی تھی۔ پوری رات میں مشقت کرتا رہا۔ بدن تھک سے چور چور ہو گیا تھا، لیکن عزم نہیں تھکا تھا۔ قبریں برابر کرنے کے بعد میں نے اپنے کمر سے پسینہ پہنچا۔ شدت کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے پینے کی چیزیں خاصے فاصلے پر تھیں۔ میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر لیٹنے کا ارادہ کرنے لگا، تب میری نگاہ ایک بار پھر جیپوں پر پڑی۔ میں نے جیپ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی، اس لیے جیپ سٹارٹ نہ ہوئی۔ پیٹرول وغیرہ البتہ اس میں ہاسا موجود تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ ساری کوششیں بے سود تھی۔ میں نے سوچا اور واپس اپنی جگہ کی طرف پلٹ پڑا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں میرے پاس موجود تھیں ان میں سے کچھ حصہ نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد بدن میں کچھ توانائی پیدا ہو گئی تھی، لیکن پھر سستی اور تھکن نے اتنا غلبہ پایا کہ وہیں لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے رات تک سوتا رہا۔ پھر چاند دوبارہ نکل آیا۔ جب میری آنکھ کھلی، طبیعت پر عجیب سی کسل مندی طاری تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس عجیب و غریب ماحول سے میں بہت زیادہ متاثر تھا۔ دل پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، بس کوئی نام جسے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دن اور رات کا احساس تو بیکار تھا۔ دن بھر چکے سویا، اس لیے رات کا سفر شروع کر دیا۔ سنجیونی کی بتائی ہوئی سمت یاد تھی، چنانچہ میں سفر کرتا رہا۔ ایک بار پھر گھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور جب سورج نکلا میں گھنے جنگلوں کے درمیان میں تھا، اور میں ایک بار پھر تھک گیا تھا۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس سارا وجود ویران تھا۔ تب دفتن ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کو جی چاہا۔ میں نے گردن گھمائی اور دل میں نفرت کا طوفان ابھر آیا۔ سفید بلی اپنی تمام تر مکروہات کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ تم نے اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، میں نے نڈھال لہجے میں کہا۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی اصل شکل میں میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا، اور سفید بلی زمین پر لوٹنے لگی۔ دوسرے لمحے سومی میرے سامنے موجود تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج تم پہلی بار اصل شکل میں میرے سامنے آئی ہو۔ ہاں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تم جانتے ہو، مثلاً ناگ رانی نے تم پر میرا راز افشا کر دیا تھا۔ سومی دانت پیس کر بولی۔ ہاں، سنجیونی نے یہ عمدہ کام کیا تھا، لیکن سومی، تم نے خود کو مجھ سے اب تک کیوں چھپایا تھا؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس کی، سومی کی آواز میں سسکی نمایاں تھی۔ میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ نہ مانو؟ تم نے زندگی میں میری بات مانی ہی کب ہے؟ اب جب کہ تم میرے سامنے عیاں ہو چکی ہو سومی، تو تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے۔ پہلے تو یہ بتاؤ، تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ جواب میں سومی سر جھکا کے رونے لگی۔ عادل شاہ، تم نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے۔ عادل، میں کیا کروں؟ وہ زارو کتان رونے لگی، لیکن میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوب، یہی الزام میں تم پر لگاتا ہوں سومی۔ تمہارا الزام غلط ہے عادل۔ تم ہاں خود کو مظلوم سمجھتے ہو۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔
حساب کر لو سومی، کون مظلوم ہے، یہ بات کھل جائے گی۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے بتاؤ؟ وہ مظلومانہ انداز سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی۔ سومی، تم یہ بات جانتی ہو کہ صحرائے اعظم افریقہ میں اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوا تھا، میری مرضی سے بھی نہیں آئے تھے۔ ہاں، یہ بات مجھے تسلیم ہے، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور میرا بھی نہیں ہے سومی، حالات نے مجھے سمندر کے حوالے کر دیا اور سمندر نے مجھے ساحل پر چھوڑ دیا، اور پھر میں جموکا کے ہاتھ لگ گیا۔ جموکا نے میری زندگی بچائی، لیکن اپنے مفاد کی خاطر۔ تم خود بتاؤ سومی، مجھے سیاہ فاموں کے مفاد سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ تاہم میں نے حد المقدور کوشش کی، ناکام رہا۔ یہ دوسری بات ہے، کیونکہ سردار شیلا نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد… ہاں، ایک بات کہوں، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ ایک ایسا انسان سومی جو حالات کے ہاتھوں ستایا ہوا ہو، جسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہو، اس وقت کتنا بے بس ہو جاتا ہے جب وہ خود کو کسی کا مجرم محسوس کرے۔ عادل، اب میری بات بھی سنو گے؟ ہاں سناؤ سومی، میں چاہتا ہوں تاکہ آج ہمارے درمیان کوئی بات رہ نہ جائے۔ میں نے کہا، میں نے ساری باتیں بھول کر تمہیں چاہا تھا، تم ایک مشکل کام کے لیے محسوس کر دیے گئے تھے عادل۔ میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا مناسب سمجھا، سفید بلی کی شکل میں تمہارے نزدیک پہنچ گئی، صرف اس لیے تاکہ ہر لمحہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں۔ یقین کرو عادل، اس کے لیے مجھے اپنے باپ سے بغاوت کرنا پڑی تھی۔ بغاوت؟ ہاں بغاوت۔ وہ کس طرح؟ جموکا نے ساری زندگی مجھ پر محنت کی ہے، وہ مجھے عظیم علوم سے بہرہ ور کر کے اپنے علاقے کی دیوی بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت بڑے بڑے چلے کیے تھے، بڑی شدید محنت کی ہے اس نے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی محنت کسی دوسرے کام میں صرف کروں، اس طرح میرا علم ادھورا رہ جائے گا۔ پھر لیکن میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوگی، اور ایسی گرفتار ہوئی کہ سارا جہان بھول گئی، اور میں تمہاری حفاظت کے لیے نکلی تو جموکا نے میرا راستہ روکا، اور میں نے اس کا طلسم توڑ دیا، گویا میرا طلسم ندارت ہو گیا۔ اب میں اپنے طلسم کو مکمل نہیں کر سکتی، اب میں جنگلوں کی دیوی نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تمہاری محبت مجھے زیادہ عزیز تھی، تمہاری محبت اگر مجھے مل جاتی تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن عادل تم نے میری محبت قبول نہیں کی، تو تم سیاہ فاموں کے مفاد کے لیے میرے پاس نہیں آئی تھیں؟ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا عادل شاہ؟ جواب دو، میں نے تمہاری خیریت کے سوا کبھی کچھ طلب کیا تم سے؟ تم نے قدم قدم پر میری راہ روکی، تم نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی سومی، صرف ایک معاملے میں عادل، صرف ایک معاملے میں۔ لیکن سومی، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں عورت ہوں عادل، اور کوئی عورت محبوب کا پیوند برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی محبت میں کسی کی شرکت نہیں چاہتی، اور تم اتنی بے درد بن گئے عادل۔ میں صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں، میں کسی کو مجھ سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں کوئی کمی ہے عادل؟ یہ دوسری بات ہے، لیکن میں اپنی ذات کی آزادی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک مکمل محبت نہیں دے سکتا، میں تمہارا پابند بن کے نہیں رہ سکتا۔ آخر کیوں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا میری وفائیں تم پر اثر انداز نہیں ہوئی؟ تم نے مجھے زخمی تک کر دیا ہے، میں تمہاری جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ تم نے جس طرح میرے راستے روکے ہیں، اس کی وجہ سے میرے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ عادل، اتنے بے درد مت بنو، میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں۔ افسوس، میں تمہیں نہیں چاہ سکتا سومی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور اب تو تمہیں شکست ہو چکی ہے۔ شکست؟ وہ بولی، ہاں شکست۔ کون سی شکست کی بات کر رہے ہو؟ میں زورانہ کا حوالہ دوں گا، تم نے اسے میری آغوش میں آنے سے نہیں روک سکی۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن تم نے کس طرح معاف کر دیا اسے سومی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور سومی نے گردن جھکا لی۔ پھر اس نے آنسو خشک کی اور بولی، تم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے عادل، مجھے افسوس ہے، میں یہاں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے نفرت کے جذبے کے تحت تم اس جنجال میں آ پھنسے جس سے نکلنا اب تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، غالباً اب تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوئی نئی مہم شروع کی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں عادل نہیں،
تم یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کون سے جنجال کا تذکرہ کر رہی ہو؟ وہ جنجال جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بتانا پسند کرو تو بتا دو۔ میں نے اب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا جادو جس حد تک ہے عادل، وہ میں جانتی ہوں۔ یہ سنگا کا علاقہ ہے، اور سنگا جنگلوں کی دیوی ہے۔ وہ اپنے علم و فن میں یکتا، چنانچہ اس کی سرزمین پر کسی دوسرے کا جادو نہیں چل سکتا۔ میں بھی اسی لیے یہاں پر بے اثر رہی ہوں۔ او تو یوں کہو کہ تمہاری حیثیت تمہیں معلوم ہو گئی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہاں تم پر کوئی قوت آزمائی نہیں کر سکتی، اس لیے روزانہ تمہاری آغوش کی زینت بن گئی۔ لیکن زورانہ کو میں نے ایک مصیبت میں ضرور پھنسا دیا ہے۔ واہ، کیا مصیبت؟ میں نے سوال کیا۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اب وہ سنگا کی قید میں ہے؟ ہاں، مجھے سنجیونی نے یہ بات بتائی تھی۔ اور سنگا کی قید سے کسی کو آزاد کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سومی نے کہا۔ مجھے زورانہ سے اتنی دلچسپی نہیں ہے سومی کہ میں اسے آزاد کرانے کے لیے سرگردہ رہوں۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں آزاد انسان ہوں اور آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور یہ میری آزادی کوئی مجروح نہیں کر سکتا۔ لیکن تم نے اس کے باوجود بھی سنگا کے جنجال سے نہیں بچ سکو گے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ سنگا تمہیں اپنے حضور دیکھنا چاہتی ہے۔ واہ، یہ نیا انکشاف کیا ہے تم نے۔ وہ مجھے اپنے حضور کیوں دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ وہ جانے، میں نہیں جانتی۔ میرا علم یہی بتا سکا ہے کہ وہ تمہیں اپنے حضور دیکھنا چاہتی ہے، سومی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن سومی، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں اب آزاد دنیا کی طرف جا رہا ہوں، اس مہذب دنیا کی جانب جو میری اپنی ہے، اور مجھے اب اس دنیا میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مہذب دنیا کی جانب؟ سومی عجیب انداز میں ہنسی۔ کیوں ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ زمین بہت وسیع ہے شاہ عادل، اور جس مہذب دنیا کا تصور تمہاری نگاہوں میں ہے، تم اس سے اتنی دور ہو کہ تم اسے کبھی نہیں پا سکتے۔ بکواس کرتی ہو، میں غسیلے انداز میں دھاڑا۔ نہیں عادل، جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں وہی درست ہے، یقین کرو۔ تم ان مصیبتوں کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو تمہارے اوپر نازل ہونے والی ہیں، اور ان مصیبتوں میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکوں گی۔ ہاں اور کیا، ان مصیبتوں میں تم میری معاون اور مددگار بنو گی نا؟ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ کاش میں یہاں بھی تمہاری مدد کر سکتی۔ میں تم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کروں، تم مجھے کتنا ہی ٹھکراؤ عادل، اس کے باوجود میں تمہیں مصیبتوں کا شکار دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ سومی، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں۔ میں جس جنجال میں پھنس چکا ہوں نا، یا پھنسنے والا ہوں، میں خود ہی اس سے نمٹنے کی کوشش کروں گا، سمجھی تم؟ رہی بات کہ اگر تم مجھ پر اپنا تسلط جمائے رکھنے کی کوشش کرو گی تو میں ہمیشہ تم سے نفرت کرتا رہوں گا۔ نفرت تو میرا مقدر بن گئی ہے عادل۔ میں نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے، اب میں کسی قابل بھی نہیں رہی عادل۔ اب میں بستی میں بھی واپس نہیں جا سکتی۔ لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میرا سر شرم اور ندامت سے جھک جائے گا۔ لیکن افسوس، میں یہاں تمہاری مدد نہیں کر سکتی عادل۔ میں نہیں چاہتی تم سنگا کے چکر میں پھنسو۔ وہ ایک خوفناک جنجال ہے اور تم اس کی جانب بڑھ رہے ہو۔ آخر کس طرح تم یہ بات کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نہیں کہہ رہی، حالات بتا رہے ہیں، اور پیش آنے والے حالات تمہیں خود بخود میری بات کا یقین دلا دیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے سومی، میں تم سے کہہ چکا ہوں، تم میری مدد کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو، تم جو کچھ بھی کہو، لیکن اب میں اپنی ذات میں آزاد ہوں۔ رہ گی سنگا، تو اس جیسی بے شمار میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہوتی، یا مجھے ہلاک کر سکتی ہوتی تو کر چکی ہوتی۔ چنانچہ میں صرف وہی کروں گا جس کا تعین حالات میرے لیے کر چکے ہیں، اس لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عادل، میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی، لیکن میں تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ سومی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے عادل، لیکن تم مایوس مت ہونا۔ جہاں بھی تم مصیبت کا شکار ہوئے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں۔ آج تک میں صرف یہی سوچتی رہی کہ تم پر یہ ظاہر نہیں ہوں گی، کبھی ظاہر نہیں ہوں گی، لیکن منحوس سنجیونی نے مجھ سے میری ذات بھی چھین لی، اور اگر کبھی مجھے مل گئی تو میں اس سے ایسا انتقام لوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ یہ تمہارا اپنا فعل ہے سومی، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میں سومی سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی کوئی بات مجھے متاثر ہی نہیں کر رہی تھی۔
وہ میرے ساتھ چلتی رہی اور پھر اس نے آخری بار ڈبڈبائی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا وجود پگھلنے لگا۔ وہ پھر سے سفید بلی بن گئی اور پھر راستہ کاٹ کر جنگلوں میں گھس گئی۔